अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के कौमी मंजरनामा पर बहुत सी अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। अफगान वजीर खारजा मुत्तकी दिल्ली में बैठे हुए हैं जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ शदीद सरहदों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो सवाल उभर कर सामने आया है कि पाक सऊदी दफाई मुआहदे के बावजूद सऊदी अरब अफगानिस्तान के इन हमलों पर खामोश है। क्या पाक सऊदी दफाई मुआहदा सिर्फ एक कागजी दफाई मुआहदा है? इस पर हम राय लेंगे मोहम्मद अजहर सदीक साहब की। दूसरा ये के पी असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए एक अहम मरहला तो मुकम्मल हो गया। कागजात नामजदगी का दाखिल होना, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और उसके बाद हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सुहेल अफरीदी के साथ साथ पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग के उम्मीदवारों के नाम भी कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं और कल सुबह 10 बजे इसके लिए वोटिंग होगी। इसके साथ जो अगला हमारा जो मौजू है वो बड़ा दिलचस्प हमने आज मुंतखब किया है। उम्मीद है हमारे नाजरीन एंजॉय करेंगे कि नून लीग 12 अक्टूबर सन 1999 की याद में, सन 1999 की याद में हर साल यौम स्याह मनाया करती है। क्या वो आज भी यौम स्याह उसी गैज़ो गजब की कैफियत में मनाएगी जैसे मनाया करती थी, या खामोशी इख्तियार करेगी? ये एक अहम सवाल है जिस पे हम अजहर सदीक साहब की राय लेंगे। और आखिर में जो हमारा मौजू है कि अपोजिशन ने वजारत आला के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आखिर उनकी हिकमत अमली क्या है? अगर वो जीतना चाहते तो एक उम्मीदवार मैदान में उतारते, क्यों 3 उतारे? इस पे हम ये ना मोहतरम अजहर सदीक साहब की राय लेंगे। सर, सबसे पहले पाक अफगान सरहद के ऊपर सूरत हाल इंतहाई कशीदा। अफगानिस्तान ने जारहाना हमले किए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की दफाई पोजीशनों के ऊपर, लेकिन सऊदी अरब ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। जबकि अभी पाक सऊदी दफाई मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। ये सर कौम के जहनों में बहुत से सवाल उभरे हैं कि फिर आखिर इस मुआहदे की जरूरत क्यों पेश आई। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आज का जो टॉपिक सिलेक्शन की है वो हर कोई इतना अहम मामला है और हर एक पे बड़ी घंटों गुफ्तगू हो सकती है। पहली तो बात है कि मेरी नजर से डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक वीडियो गुजरी। मैं पाकिस्तानी हालात में कुरान मजीद सुनना और बाकी शरा या बाकी चीजों को पर डे देखें, गजवा हिंद का मैं बहुत बड़ा स्टांच सपोर्टर भी हूँ, मैं फर्म बिलीवर भी हूँ। और हजरत नेमतुल्लाह शाह वली, ये शाह वली की बात नहीं हो रही है, ये जी जी 850 साल जी जी, पहले जिन्होंने बहुत पेशीन गोइयां की और सच्ची साबित हुई। वो सारी बातों को सामने। अब वजह ये है कि जो इंसान डॉट को डॉट मिलाने से समझता है उसको ये बात समझ आ जानी चाहिए। आपको पता है कि इस पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदे के ऊपर हमारा नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह था। अभी सभी मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारकबाद हम भी, और आज भी हम कायम है उस बात के ऊपर। लेकिन हमने कहा था कि जब वो मुआहदा हुआ है तो उस पे अमेरिका का रिएक्शन बताएगा कि वो मुआहदा उसे एक्सेप्टेबल है या उसकी मर्जी से हो रहा है। अल्टीमेटली देखा अमेरिका की तरफ से रिएक्शन कोई नहीं आया और बल्कि माना गया। फिर हमने ये भी आपके सामने प्रोग्राम में रखा था, हमने ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टर्स का जिक्र किया। फिर नवाज शरीफ का उन दिनों बरतानिया में जाना, फिर शहबाज शरीफ का बरतानिया में जाना, फिर अमेरिका में जो कुछ हुआ वहां खामोशी इख्तियार करना फलस्तीन के मामले पे, और अल्टीमेटली वापस फिर बरतानिया में आना। और हमने इन सब चीजों को, एक बात जो मैं काफी अरसे से कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, मामला कुछ और। अब जब वो कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं, डॉट को डॉट से मिलाएं, तो समझ नहीं आ रही थी कि बलूचिस्तान के अंदर ये शोरश ज्यादा क्यों है। और इस वक्त हम तवज्जो जो है हमने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रखी है, लेकिन असल जो मामला तो वहां के।
تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک گفتگو میری نظر سے گزری، اور انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ پاکستان کی ریاستیں تقسیم کے حوالے سے جو ذکر کر رہے، ایک وقت میں انڈیا جو ہے وہ تقسیم اتنی ہو جانی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر کچھ حصہ وہ پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ مل کے یہاں ایک آزاد ریاست، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرما رہے تھے، اور ان کی تحقیق پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ اتنی مالا مال ریاست ہوگی، اتنا پیسہ ہوگا یہاں آنے والے دور کے اندر کہ، اور توجہ کیا ہوگی کہ ایک اسرائیل تو وہاں بیٹھا ہے، ایک اسرائیل یہ وسطی ایشیا کے اندر بیٹھا ہوگا کہ وہاں اثر و رسوخ جو ہے وہ امریکہ کا یعنی بیسیکلی اسرائیل کا زیادہ ہوگا۔ یہ انہوں نے، میں کوشش کروں گا اپنی، بلکہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں وہ پورشن جو ہے نا، میرا خیال ہے مناسب یہی ہے کہ وہ پورشن آپ ناظرین کے لیے سنا دیا جائے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے، اور کس نے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کب بات کہی تھی، اور اس بات کا میں اثر تو نہیں کہتا لیکن اس سے سیاق و سباق سے چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی، اور وہ بڑی زیادہ لمبی نہیں، میں صرف انہیں مناسب ہے سنا دیں آپ۔ خالص پاکستان سے جو ٹیم نکلے گی، ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے، خالص پاکستانی تین ریاستیں ہوگی، ریپبلک آف بلوچستان، پورا بلوچستان اس وقت ہوتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، سب سے زیادہ خوشحال ہوگی، سب سے زیادہ انڈسٹریلائز ہوگی، اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کا گڑھ بنے گا، ایک نیا اسرائیل بنے گا، ایک اسرائیلی ایشیا کے دست میں ہے، ایک اسرائیلی ایشیا کے وطن میں، ایشیا کے پارٹ میں درمیان میں قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اب اسی طریقے سے امریکہ کی، جیسے 40 برس کا کنٹینمنٹ آف رشیا آف USSR پالیسی۔ اچھا، یہ جو ہے نا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تحقیق اور کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا یہ اب فرما رہے ہیں، صاحب مطالعہ تھے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں، بہت صاحب مطالعہ تھے، تاریخ پہ ان کی گہری نظر تھی۔ دیکھیے اب جب ڈاٹ کو ڈاٹ سے ملاتے ہیں تو باتیں آپ کو بڑی سمجھ آ جانی چاہیے۔ لیکن دو سر مسلمان سوال یہاں ممالک، یہ ابھرتا ہے کہ جو چائنا پہلے کہا جاتا تھا کہ ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے، اب تو وہ واضح طور پر یہ نہ امریکہ کی جگہ لے چکا ہے، صرف اعلان باقی ہے، کیا وہ یہ برداشت کرے گا؟ دیکھیے یہاں ہم تو آپ کو پتا ہے، ہم تو بڑے پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس بلاک میں رہنا چاہیے، چائنا، رشیا، یہ ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، اب جو فیصلہ تو جنہوں نے کرنا ہے وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ کا یہ اثر و رسوخ چاہتے ہیں یہاں، یہ تو نظر آ گیا ہے۔ کیا وہ جب فیصلہ کرنے چاہتے والوں ہیں کو کہ وہ قومی مفادات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے یا اپنی ذاتی پسند ناپسند کے مطابق کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، اب یہی تو وجہ ہے نا کہ یہ سارے فیصلے اگر پارلیمان کے اندر ہوں، اوپن ڈبیٹ ہو، تو بہت سی باتیں آ جائیں گی، لیکن یہاں بہت سی باتیں اوپن نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں۔ دیکھیں جہاں تک تو ہے نا افغانستان کے ساتھ موجودہ نہیں حالات سر، کا، اس نقطے کو سر تھوڑا سا پکڑیے، کیا فرد واحد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے بلاک میں جانا ہے یا چائنا، رشیا اور ترکی اور ملائیشیا یہ اس بلاک میں جانا ہے؟ یہ فرد واحد کرے گا فیصلہ یا پاکستان کی پارلیمنٹ کرے گی؟ چوائس صاحب پاکستان کی پارلیمان نے کرنا ہے، پاکستان کی حکومت وقت نے کرنا ہے، وہ فیصلہ بھی کبھی سامنے تو آ نہیں رہا نا۔ اور ہائیبرڈ پلس کا نظام آپ کو کیا بتاتا ہے؟ میں کل میں بیٹھا ہوا تھا بہت ایک کاروباری شخصیت کے سامنے، تو وہاں بیٹھے میں نے یہی ذکر کیا تو ان کا تذکرہ بڑا کلیئر تھا اس حوالے سے، انہوں نے کہا بیٹھے وہ ان کا ایک چپڑاسی کی حیثیت کیا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس حکومت کی ایک حیثیت ایک چپڑاسی کی سی ہے نا، انہوں نے کیا کر، یعنی جو کوئی بھی ہے آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں، فیصلے سارے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پروز اینڈ کونز کے دیکھ کے فیصلہ کرے، اور جو کہ آپ کے مستقبل بہت کچھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور یہاں اسی کے ساتھ اگر آپ کی اجازت کے ساتھ، یا میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ لی جو کہ بڑی ریلیونٹ ہے، افغانستان اور یہ معاملات سارے جو ہو رہے ہیں نا آپس میں، الٹیمیٹلی افغانستان کے اندر اڈے چاہیے تھے، نہیں مل رہے،
تو وہ اڈے کہاں آئیں گے؟ اب کس جگہ آئیں گے؟ پاکستان. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، غلط ہو سکتا ہے یہ. ہم تو انفر کر رہے ہیں نا چیزوں سے، ہم تو ایک نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہاں کیا ہونا ہے. یعنی اب اگر سعودیہ نہیں آیا تو امریکہ تو آ سکتا ہے نا آپ کی مدد کے لیے نا. آپ کو دیکھا نا، دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے آنا ہے نا اس نے، اور اس کو تو آ سکتا ہے. اب اخلاقی طور پر نہیں، صفاتی طور پر نہیں، اب تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، وہ پابند ہے اس کا، تو صاحب وہ کیوں نہیں آ رہا؟ میں چلے فرض کریں یوں ہی لے لیں ابھی، چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے ذرا اس کو پھر میں کچھ چیزیں پارک کر رہا ہوں. ابھی میں باتیں نہیں بتا رہا آپ کے سامنے جو میں سمجھتا ہوں اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. بلکہ اگر مجھے ایک جملے کی اجازت دے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گیا ہے. چوئی صاحب یہ ابھی تک دیکھیں ذرا دو باتیں سمجھنی ہیں آپ کو. ابھی پاکستان نے آفیشیلی پاکستان سعودی عرب کو کہا نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل سپیک کر رہا ہوں، میں قانونی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. صرف یہ ایسے موقع پہ ہو جانا جب تک آپ معاہدے کے تحت، جب تک آپ معاہدہ سامنے آیا تو نہیں ہے نا، یا تو وہ معاہدہ سامنے آیا تھا. لیکن معاہدوں میں عموماً یہی ہوتا ہے، اس طرح کے معاہدوں میں جو فریم ورک میں سمجھتا ہوں بحثیت وکیل، کہ اس میں آپ پہلے انہیں بتائیں گے کہ آپ آئیں ہمارے لیے، آپ مدد کے لیے آپ کال کریں ان کو، وہ بلائیں گے کہ ابھی آپ سنبھال نہیں سکتے ہیں. تو ابھی تک میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ کلامی پاکستان کی سعودی وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یہ اس کے واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہاں اب ذرا آپ کو ایک اور باریک لائن کی طرف لے چلتا ہوں، جو کہ بڑا نازک معاملہ ہے. پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو طالبان رہ رہے ہیں وہ ٹارگٹ کو اچیو کیا، جیسے بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا. اور باقاعدہ آپ کو پتا مختلف ایریاز کے اندر انہوں نے ڈرون اٹیک یا جو بھی کہیں آپ، میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، اس کے ریئیکشن میں پھر پاکستان نے باقاعدہ جو آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے ناکو چنے چبوا دیے تھے. اب وہاں پر یہ ہے کہ ابتدا پاکستان نے کی ہے اور ہم اس کے جواب میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ طالبان کا کہنا اور ہے. ہم نے تو ابتدا نہیں کی، ہمارے ملک میں دہشت گردی کی گئی، اس کو روکا نہیں اس نے افغانستان نے، ہم نے رد عمل یہ کیا. جبکہ سعودی عرب خود حوثی باغیوں کے خلاف یمن میں ایسے ہی حملے کر چکا ہے، سعودی عرب خود کر چکا ہے اس معاہدے سے پہلے. یہ میں چوئی صاحب یہی تو بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے نا، کہ یہاں دیکھیں نا، یہاں ابھی باقاعدہ اگر دیکھا جائے کہ ایک سرحدوں پہ حملہ ہونا، یہاں ایک ٹیکنیکل بات ہے. اور اسی کانٹیکس کو والے سے ابھی بہت ہے اس میں، عشق امتحان ابھی بہت ہے، ابھی تو ابتدا ہے. اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آئیں گی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا. اسی لیے ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، کانفیڈینشیلٹی کی بات نہیں کر رہے. لیکن آپ پارلیمنٹ میں آ کر ایک تو آپ نے جو خاص طور پر غزہ کے حوالے سے جو معاہدہ کیا ہے وہ سامنے آیا، یا تحریک لبیک پاکستان، آج ابھی ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، جب ایئر ہوگا اس وقت وہ باقاعدہ مرید کے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور 7:30 کے قریب انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. وہ چیزیں ساری سامنے، یعنی ایک ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں ہمارے سامنے آئے. اسی طرح یہ معاہدہ، یعنی دیکھیں معاہدہ یعنی ہم نے حرمین کا دفاع کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی. اور آج بھی اگر دیکھا جائے افغانستان والوں کو ناکو چنے جما دیے ہمارے فوجیوں نے. ہمارے والدین، ہمارے بال بچے، یہ نہ ہمارا سب کچھ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے قربان، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن کیا پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب یہ افغانستان کے خلاف صرف ایک مذمتی بیان بھی جاری نہیں کر سکتا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا، یہ جو آپ نے اب بات کی ہے نا کہ اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے. لیکن یہاں یہ پھر وہی ہے نا کہ کانٹریکٹنگ سٹیٹ، جب کانٹریکٹ ہوا ہو تو کانٹریکٹنگ سٹیٹ نے اب سوال یہاں یہ ہے کہ پاکستان نے آفیشیلی اب تک وہی سوال اٹھایا، پاکستان نے کوئی ڈیمانڈ کی، پاکستان نے کہا کہ مدد، اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا. کہ ابھی ہم انٹرنل سیکورٹی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ باقاعدہ کسی اللہ نہ کرے کسی جنگ کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی. لیکن ایک بات کو ختم کرتے ہوئے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ٹائم ایسا آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ابھی الیکشن کو جوڑنا ہے، ساتھ ہم نے اس کے الیکشن کا جوڑنا ہے. اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی ہوئی تھی وہ چیزیں ذرا اور مزید وضاحت کی اس طرف ہم بات لے کو کے جائیں گے. جب افغانستان نے حملہ کیا تو افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھا ہوا ہے. سر یہ کیا ڈاٹس ہیں، ان کو کنیکٹ کریں. یہ ذرا سمجھیے گا. وہ بیٹھے نا، یاز امیر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے، بہت خوبصورت کالم لکھا ہے انہوں نے. اور وہ
وہ کالم اگر آپ پڑھ لیں، اس کالم کا جسٹ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں. وہ مٹیریل میں نے ذرا سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ جسٹ آپ کے سامنے، وہ ان کا یاد ہے، بہت خوبصورت باتیں کی. انہوں نے کہا کچھ یہ بھی احساس رہے کہ جو آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال ہو چکی ہے، پاکستان کی 45 سالہ افغان پالیسی کی مکمل ناکامی کی مظہر ہے. کیا کیا فلسفے گڑے گئے افغانستان کے مقابلے میں دخل اندازی کرنے کے لیے. اسلامی اخوت کا نعرہ لگایا، اسٹیٹک گہرائی کے سہانے خوابوں کا ذکر ہوتا رہا، جی ہندوستانی بالکل. اثر کو افغانستان سے بے دخل کرنے کی بات رہی. آج وہ تمام باتیں الٹ ہو گئی. پاکستان کی اسٹریٹجک گہرائی ملنے کی بجائے اسٹریٹجک گہرائی ٹی ٹی پی کو ملی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں. ہندوستانی اثر کی بے دخلی کی بجائے ہندوستان کے روابط افغانستان میں پھر قائم ہو رہے ہیں. تب کوئی پاکستان کی پالیسی پر سوال اٹھاتا تھا تو غداری مترادف سمجھاتا تھا. بہرحال جو ہوا، اب نئی رائے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں. اب یہ ایک اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جو ہم کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی بھارت کی پروکسی ہے، وہ آج ثابت ہو گیا ہے. سر یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس حوالے سے. دیکھیں نا بات، پھر وہی بات، بڑی بات کو یہ سمجھنا ہے. اور یہ متقی صاحب، وزیر خارجہ متقی صاحب دارالعلوم دیوبند کا دورہ بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ ڈاٹس کو جوڑے جو قیام پاکستان کے آج بھی مخالف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنا کر تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا ہے. یہ آج بھی کہتے ہیں مولانا اسد محمود مدنی صاحب. صاحب بات پھر وہی ہے نا کہ یہاں آپ کے بیٹھے کتنے تھنک ٹینک ہیں، آپ کی کتنی مذہبی تنظیمیں. ڈاکٹر اسرار کے بعد کون باتیں کر رہا ہے اس طرح کی سچی بتائے نہ دے رہا. ڈاکٹر طاہر القادری بہت سی چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی، اور وہ اپنا وار آن ٹیرر کے اوپر، دہشت گرد بہت کام کیا، انہوں نے کمال کام کیا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گیپ ہے، یہ گیپ کیا فل ہو سکا ہے؟ یہ گیپ فل ہو سکا کیا؟ نہیں یہ ہو سکتا. گیپ نہیں فل ہو سکا. یہ گیپ فل ہونا بڑا ضروری تھا، نہیں کر سکے ہم. اور آپ کی مذہبی جماعتیں ساری کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ مذہبی جماعتوں کو رول دیکھ لیں نا آپ، کیا کر رہی ہیں مذہبی جماعتیں؟ اور یعنی ایک نہ دین ایک جو میدان میں نکلی ہے اسے خون میں نہلا دیا گیا. اور یہ ٹی ایل پی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور وہ دیکھیں وجہ کیا ہے. خالی اگر پاکستان تحریک انصاف کو کارنر پہ لگانا تھا تو کیا ضرورت تھی تحریک لبیک پاکستان کو؟ کوئی ایجنڈا تو سمجھ آ رہا ہے نا کہ اسرائیل پالیسی کے اوپر، اس پالیسی کے اوپر یہاں تک پہنچ رہے، اس پہ کچھ ہی نہیں بولنا. اگر کوئی بولے گا تو پھر کیا حال ہوگا. اور اسی پالیسی کو یا ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پولیس کیا کر رہی ہے؟ سی سی ڈی. ابھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا، تیفی بٹ والا دیکھیں، وہ ان کی آپس کی لڑائی بہت بڑی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یعنی آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم طالبانائزیشن کو، سوچ کو ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ طالبانائزیشن سوچ نہیں ہے. اور کیا ہے یہ؟ یہ یعنی اگر آپ معاملہ طالبانائزیشن عدالت، کو یہ طالبانائزیشن کو ری بورن کرنے والی بات ہے سر. حقیقت ہے نا. یعنی آپ نے یہاں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، وہ ٹھیلے والوں کو اٹھا کے جس طرح پھینکا جا رہا ہے. سی سی ڈی کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، نیب کیا کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہے، ایف آئی کیا کر رہی ہے. سامنے آپ کے سارے حالات ہیں. یہاں کو نارمل حالات تو نہیں ہے نا پاکستان کے اندر. اگر نارمل حالات ہوتے تو ایسی باتیں بالکل نہ ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا الٹیمیٹلی یہ ری تھنک کرنے کی بات ہے، ری ماڈل کرنے کی بات ہے. اسٹریٹجک جو معاملات ہیں اس کو سیدھا کرنے کی بات ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسا پرنسپل سٹینڈ لینا پڑے گا جو پاکستان کے مستقبل کا تعین کر سکے. اور وہ اس میں سیاسی جماعتیں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں، بری طرح. اور اچھا، ہم ایک بات اور جو بڑی ضروری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ آ جائے. اگلے موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ بات مکمل کر لیں. نہیں ہے، میں اسی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ ملا لیں کہ اپنا وہ جو کاغذات نامزدگی والا اور باقی جی ہسٹری کو جی بالکل، کرنا وہ چاہتا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے. کاغذات نامزدگی، ان کی جانچ پڑتال، اور اس کے بعد حتمی فہرست کا اعلان، اور کل صبح 10 بجے ووٹنگ. یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ 4 امیدوار ہے. جوئی صاحب، میں نے آپ کے سامنے ایک بات بتائی تھی اس وقت بھی، عمران خان صاحب کا بہترین فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آفریدی سے بہتر ہے کینڈیڈیٹ کوئی نہیں. لیکن میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے گی کہ اگر ان کے اپنے معاملات انہوں نے لے کے جانے ہیں نا
تو وہ اتنی الیکشن اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے گی، یہ سارے پروسیس کے حوالے سے۔ سر میں پھر یہاں پہ اختلافی نوٹ آپ کی خدمت میں درج کرواؤں گا کہ مارچ 2022 کی کور کمانڈرز کانفرنس میں فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرے گی، اور ڈی جی آئی ایس آئی سابق ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا، تکرار کے ساتھ ذکر کیا کہ ہماری کوئی اپنی سیاسی پسندیدگی نہیں ہے، ہمارے لیے سب سیاسی جماعتیں برابر ہیں۔ یہ ریاستی ادارے کی سٹیٹڈ پالیسی ہے سر، جو میں اختلافی نوٹ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اسٹیٹڈ پالیسی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کام آفیشلی تو نہیں نہ ہوتے نا، یہ چھوڑیں ان چیزوں کو آپ۔ لیکن وہاں کے لوگوں سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ اپنا افریدی کے لیے اعتماد کا ووٹ نہ دیا جائے وزیر اعلیٰ کے کانٹیکس کے وجہ کہ نیب میں کیسز کھل جائیں گے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نیب کے نیب تو اب رہ ہی کچھ نہیں گئی، کیا کرے گی؟ خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کو کنٹرول خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کرنا ہے، تو وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایف آئی اے کا اختیار جو ہے وہ بڑا کم ہے تو صحیح، یعنی بہت سے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے ایف آئی اے کے اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی بات حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ لیکن میں جو ایک بات تو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھوں، دیکھیں ہماری جو تجاویز سامنے رہی نا، میں سیاسی طرف آتا ہوں، پہلے قانونی بات کر لیں۔ ہماری جو تجاویز رہی کہ جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جناب وہ جو استعفیٰ علی بن گنڈا پور نے کیا وہ شرارت پر مبنی ہے، اگر وہ اس طرح گیا تو وہ چیلنج ہو جائے گا۔ پھر ہم نے کہا وہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے، ہاتھ سے لکھا ہوا دے دیا، اور ہاتھ سے لکھا ہوا وہاں پہنچ بھی گیا۔ اس میں تحقیق جب میں نے کی تو ایک ججمنٹ باقاعدہ مجھے مل گئی ہے، یہ اس وقت کی ہے سیف اللہ کے دور کی، بیرسٹر پی ایل ڈی 2007 سپریم کورٹ 52 آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کے تحت ہے کہ جب استعفیٰ تحریری طور پر گورنر کو پیش ہو جائے اور اس کی وصولی کی تصدیق کر دے، اور اس کی وصولی کی تصدیق کنڈی صاحب کر چکے ہیں، تو وہ فوراً نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، یہ استعفیٰ تو منظور فوراً ہو گیا۔ نافذ ہو جاتا ہے، منظوری یا اضافی کسی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اور بہت اگر وہ چیلنج قانونی ریفرنس ڈھونڈا ہے، دیکھیں نا یہاں اور یہ انٹیلیجنٹلی کیا کیا کہ اسمبلی کا اجلاس اتوار والے دن بلا لیا، کاغذات نامزدگی اتوار والے دن وصول کر لی، اور پیر والے دن صبح 10 بجے اگر کسی نے چیلنج بھی کرنا ہے تو 10 بجے سے پہلے تو ہو نہیں سکے گا، 10 بجے انتخاب ہو جائے گا اور شو آف ہینڈ سے ہونا ہے۔ اگر کوئی اسمبلی میں گیا بھی اس وقت تک انتخاب سارا ہو جائے گا، اور اس میں 2 ڈیولپمنٹ بڑی ہیں اور بڑی انٹیلیجنٹ ہے وہ، یعنی یہ پولیٹیکل موو ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ، میں پولیٹیکل، لیکن تصویر کا دوسرا رخ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا جوڑنا ضروری ہے۔ جنید اکبر صاحب آپ کو پتا ہے قیادت میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی اراکین کے جو جرگان ہے، خیبر پختونخوا کے جو پاکستان مسلم نون کے سربراہ جو ہیں امیر مقام سے رہائش گاہ میں ملاقات کی، اور بلا مقابلے کی بات کی ہے کہ بلا مقابلہ جو ہے افریدی صاحب کو منتخب کر دیا جائے۔ کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں اور 3 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ 3 نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جے یو آئی کے مولانا لطف الرحمان غالباً مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق ہیں، اور نون لیگ کے سردار شاہ جہان سے میار، 52 ووٹ ہے، 73 ووٹ درکار ہیں۔ اور میں نے اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی اگر افریدی کو ہارڈ ٹائم دینا ہے تو کوشش ایک ہوگی موجودہ حکومت کی، موجودہ سیٹ اپ کی، کہ افریدی کو ہارڈ ٹائم ابھی سے دیا جائے اور اس کو آنے نہ دیا جائے کہ کل وہ سارے سسٹم کا اگر کسی اور طرف سسٹم چلا گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی ان کے لیے۔ اس کے لیے 21 ووٹ توڑنا کو مشکل کام نہیں تھا، ان کے لیے کام تو کافی کیا ہوا ہے، اور 21 ووٹ اگر توڑتے، لیکن میرے پاس جو خبر یہی ہے کہ وہ شاید 21 ووٹ نہیں توڑے جا رہے، اور افریدی صاحب جو ہے نا صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ منتخب، بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب سر یہ ہے کہ میں خوش ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارچ 2022 کے کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلے پر کم از کم خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آپ بھول گئے ہیں ایک بات، میں نے کیا بات کہی تھی آپ کو جی، کہ جب علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنا تھا تو بڑی مخالفت ہوئی، اس کے بعد وہ منتخب ہو گئے۔ یہاں ایک میں رول آؤٹ نہیں کر رہا 100% یہ ہمارے ساتھ چلیں گے، بالکل ایسا ہوگا، لیکن ایک کنسپریسی تھیوری یا ایک بات ہم ریکارڈ پہ رکھی ہے، کیا رکھی تھی بھول گئے آپ، کہ اگر آسانی سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تو
तो ये खिचड़ी में कुछ, दाल में कुछ काला काला होगा। अभी हम छोड़ रहे हैं इस बात को, हम छोड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ताला ना ऐसा ना करे करे ऐसा हो, हमारे मुंह में खा के ये बात करते हुए अल्लाह ना करे अ, ऐसा। यानी सॉरी, यानी इसको इस सियासी रंग में बात ले रहा हूं मैं सारी बात को, कि जी यहाँ बैठकर ना, कि यहाँ हालात और वाकयात अगर यानी एक तरफ इतनी मुखालफत है, अली मिन गंडापुर के जाने में मुसीबत सर सर, और यहाँ इलेक्शन के लिए आपने, आप जो हालात आप बताए जा रहे हैं, जो आसानी से चीजें सारी होने जा रही हैं, तो वो आप पॉलिसीज तो नजर आ जाएंगी, लेकिन एक बात मैं आपके सामने बता दूं, अब चूंकि अफरीदी साहब का ताल्लुक जो है वो फाटा के इलाकों से है, और फाटा को एक नुमाइंदगी मिलना बहुत बड़ी बात है, और इससे आगे चीजें बहुत और लगेगी। कल कबायली हमायतीन की बहुत बड़ी अक्सरियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन ना ये बाकायदा वहां पर इस बात को बड़ा सपोर्ट किया गया, यानी अगर महरूमियों को अगर सामने रखा जाए एक आम जगह से उठाकर, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब सवाल जो आगे उठते हैं, ये बड़ा सितंबर जो है वो सितमगर होगा, ठीक है ना जी। और अली मिन गंडापुर का चले जाना, फिर इसका दूसरा रुख भी मैंने आपके सामने रखा था। वो ये क्या रुख उसी का रखा था मैंने? तसलसल। मैंने रुख ये रखा था कि फिर नवंबर के बाद हालात को तब्दीली की तरफ जाएंगे। यानी उसकी वजह क्या है कि वो जो पॉलिसी, सख्त पॉलिसी जो चल रही थी ना, वो सख्त पॉलिसी शायद उस तरह चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा ना, वरना तो आपको पता है जब रियासत आ जाए या एस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले पे आ जाए, तो पाकिस्तान में अभी तक 3.5 साल उन्होंने खांसने नहीं दिया, ये तो मानना पड़ेगा हमें। लेकिन मैंने एक बात अप्रैल से बात कह रहा हूं कि सितंबर सितमगार होगा, और उसके बाद नवंबर के बाद तब्दीलियां नजर आएंगी आपको, हालात बेहतर आएंगे। एक एक जो बात थी ना कि जो प्रोजेक्ट था, जो हालात और वाकयात वो अचीव हो गए हुए हैं। अब इस मुल्क को आगे लेके जाना, निकालना भी तो है ना, इस मुल्क में सर पॉलिटिकल स्टेब। एक सर, आप ये ना आप समझ लें कि ऑन ए लाइटर नोट, कि इनसे जो काम लिया जाना था वो सारा काम ले लिया गया है। और पंजाब की बड़ी मशहूर मिसाल है कि जब भैंस दूध देती है तो उसकी बड़ी खिदमत की जाती है, उसके सींगों को तेल लगाया जाता है, बड़ा उसको बड़े में, और ये ना चारा और बहुत कुछ उसको डाला जाता है। और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको पंजाब में कहा जाता है कि ये फंडर हो गई है। अच्छा, जब वो भैंस फंडर हो जाती है ना, तो फिर उसको गधे की जगह वो गाड़ी के आगे जोत के तो उसको सामान लादने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शायद अब इस भैंस से मजीद दूध मिलने की बिल्कुल ऐसा ही, नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए ना, वजह क्या है कि जितना काम ले लिया है ना, वो हो गया काम, वो हो गया काम। अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिस वक्त इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सेटलमेंट हो जाएगी इनकी। चले मैं अगली बात बता देता हूँ अच्छा। आपको। मैं अभी अभी वक्त से पहले बता रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे, कि जिस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नाजरीन के लिए वैसे बताते भी चले इस वक्त टाइम क्या हो चुका है, ताकि पता हो जाए। जी इस वक्त टाइम हो चुका है 6:46। एम जी, आई छह राइट? बजकर छियालीस मिनट जी। 6 बज के, ताकि पता चल जाए ना कि टाइम क्या हुआ है। 6:46, तो अभी अच्छा। 7:30 बजे होनी है। और अब देखे ना, अब इस मुल्क को अब जहां तक अब ले जा चुके हैं, ये पाकिस्तानी तारीख रही है, पाकिस्तानी तारीख रही है कि अपने जब अहदाफ मुकम्मल कर लिए जाए, तो चीजों को नॉर्मलाइज किया जाता है, चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाता है। एक नुकता मैंने और भी है, खुशखबरी, अहदाफ हासिल करने के साथ साथ अगर आपके एसेट लाइबिलिटी बन जाए तो फिर उनसे जान भी छुड़ाई जाती है। वो तो तारीखी तौर पर बात है ना, जो अपना याद रखिएगा, जियाउल हक के साथ आपके सामने है, तारीखी तौर पर बातें हैं। फिर हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए मामला सारे हमने देखे। फिर हमने मोहम्मद खान जुनेजो, और हमने कई ऐसे लीडर्स हैं, नवाज शरीफ। अब देखे ना आजकल नवाज शरीफ क्या है, वो सियासत से गैर आम हो चुके, कोई ताल्लुक नहीं उनका सियासत, कोई हमारा कंसर्न नहीं उनका। हमारा अगला मौजू सर यही है कि 12 अक्टूबर है, और 12 अक्टूबर जब आता है तो 12 अक्टूबर 1999 की जो याद है ना, वो नवाज शरीफ साहब को बहुत तड़पाती है, और वो यौम सियाह मनाया करते हैं। इस साल वो यौम सियाह बना रहे हैं या नहीं बना रहे, मैं आपसे ये ना यही सवाल जानना चाहता हूँ, और कौम इसका जवाब जानना चाहती है कि अगर नहीं बना रहे तो इसकी क्या वजह है। अच्छा, वो ना, मैं बैठ के बड़ी जबरदस्त बात सामने रखूं, मैंने कहा मैं ट्वीटर वगैरह देखूं, तो वो
بہت سے لوگوں نے 12 اکتوبر کا ذکر کیا ہے، لیکن پٹواریوں کی طرف سے، سوری، نون لیگ کی طرف سے جو ہے نا، کوئی چیز میں نے کہا میں ساتھ ساتھ سارا سامنے رکھ لوں، بڑا ذکر ہے، بڑی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کمال کی بات ہے کہ اس دفعہ 12 اکتوبر کے حوالے سے سام سوکھ گیا ہے، یا اچھا، نیند زیادہ آ گئی ہے، یا کسی نے کو نشہ کر لیا ہے، یا ہوش ٹھکانے نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، یا کو نیند کی گولی کھا لی ہے، سو گئے ہیں اور 13 تاریخ کو آنکھ کھلے گی، تو وہ تو بات بڑی، یعنی یا آج یا اگر آج یا کے دن اگر بارہ یا اکتوبر کا یوم تذکرہ سیاہ ہوتا۔ مناتے ہوئے، اس بار یوم سیاہ مناتے ہوئے کسی خوف اور ڈر کے مارے چپ ہیں، ایک نقطہ یہ بھی ایڈ کر لیں۔ چلے آپ اس کو خوف یا نقطہ کہیں، لیکن میں اس کو ایک ملی بھگت کہتا ہوں ہمیشہ سے۔ نواز شریف ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی رہے، ان کی جماعت ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت سے اتارا جاتا رہا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے انہیں باہر جاتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ملک میں آئے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومتیں انہیں ملتی رہی ہیں، اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ ورنہ ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان نے جتنی قربانی دی ہے، کوئی بتا دیں نون لیگ کے خاندان میں سے کوئی ایسی قربانی آپ کو کوئی نظر آتی ہو، کہیں کہیں نظر آتی ہو آپ کو قربانی؟ تو اس لیے بالکل نظر نہیں وہ آتی، جو ہے نا بالکل نہیں، بارہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ بھٹو ان کے خاندان لیے کی یوم قربانیاں۔ خوشی ہے، ہاں جی، 12 اکتوبر ان کے لیے یوم خوشی ہے ہمیشہ سے، یعنی یہ کوئی نہیں جب ملی بھگت سے سارا کام ہوا ہو، کیا کہ نعرے سنتے رہے، ہم ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے رہے، آج نہ کر کے تو دیکھے نا ٹویٹ دیکھے قوم نے کیا حال کرنا ہے ان کا، آپ سوچ نہیں سکتے اس بات کو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ اب ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ ان کی زندگی کا نصب العین بن چکا ہے۔ اب سر اگلے موضوع کی طرف، کہ اپوزیشن نے وزارت اعلیٰ کے نام تو دے دیے کے پی اسمبلی میں، ان کو کیا کوئی امید ہے یا فقط ایک جمہوری روایت کو اپناتے ہوئے کہ تو ایسا ہار جانا تو ہے ہی ہے، ایک جمہوری روایت کو پورا کر لیا جائے؟ تو ایسا اس میں ہم اپنے پروگرام ابھی اسی پروگرام میں ہم نے باتیں کر دی ہیں، ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے فیصلہ کر لیا افریدی نے وزیر اعلیٰ نہیں بنا جیسے بتایا گیا، یعنی بتایا گیا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ بھی تو کرائے نا، باتیں تو بڑی ہوتی رہی، بڑی پریس کانفرنسیں ہوئی، بہت سی چیزیں ذکر ہوا، لیکن ہم تصویر کے دونوں رخ رکھتے رہے ہیں سامنے، اور میں بالکل تصویر کا رخ رکھتے ہوئے ختم کرتے ہوئے بات کو دیکھیں، 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو اب بات ختم ہوگی اس بات پہ، افریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، مبارک ہو ان کو، وہ بن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ بن رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تو اگلی جو پاسبلٹیز ہے، اور وہ جو میں کہہ رہا تھا ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد حالات بہتری کی طرف جائیں گے، تو یہ خوشخبری بھی اس حوالے سے ہے کہ نومبر کے بعد شاید وہ سختیاں نہ رہیں، اور بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب یا باقی سارے جی عدالتوں سے بری ہو کر آئے ہیں، باہر آ گئے ہیں، آگے جب ٹارگٹ سارے اچیو ہو گئے ہوں گے تو آگے وہ پھر آپ لڑتے رہے سڑکوں پہ، کرتے رہے جو مرضی کرتے رہے، حکومت تو پھر جانے والی نہیں ہوتی نا، یہ تو ایک نارمل بات ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جی احتجاجوں سے پچھلے پاکستانی تاریخ میں حکومت تو کوئی نہیں گئی، یہ تو ایک جی حقیقت ہے، یہ تو کوئی ڈاؤٹ۔ تیسری بات جو ہے نا، تیسری بات جو ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے میں غلط ثابت ہوں اس حوالے سے، لیکن یہ کنسپریسی تھیوری تو ہمیشہ چلتی رہنی ہے کہ یہ آگے جو ہے اپنا علی مین گنڈاپور پلس نہ ہو جائے کہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ نہ، جس کا خدشات کا اظہار میں بار بار کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے یہ جو ہے نا، وہ دال روٹی اسی بھاؤ بکنی ہے، نوکری اسی بھاؤ کرنی ہے، ہم نے اگر چپراسی ہے تو ہم نے چپراسی رہنا ہے، اگر ہم پی این ہے، جیسے پی این اور چپراسی ایک ہی بات ہے، یا چلے صحیح آفس بات، بوائے ہیں تو آفس بالکل۔ بوائے ہی رہنا ہے، تو یہ تو جیسا چلتا رہنا سارا۔ محترم اظہر صدیق صاحب کے انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اظہر صدیق اور اکرم رائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔